सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं। आज का जो अहम सवाल होगा वो ये होगा, क्या अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ सकते हैं इन हालात में, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे हीरोज़ की बात करेंगे जिन्हें कभी पाकिस्तान में मौका नहीं मिला लेकिन अब वो इस मुश्किल वक्त में डिलीवर कर रहे हैं। और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तबीयत ठीक है, उनके जो टेस्ट हैं वो मनफी आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, मेरा ख्याल है कि हमें आगाज़ करना चाहिए कि इस क्रूशल वक्त में क्या अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आ सकती है या नहीं आ सकती? बिल्कुल अलीना, ये बड़ी अहम ये बात है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका जिक्र किया। आज हमें थोड़ी इसकी झलक नज़र आई है कि ये जो आज बहुत सारी चीज़ें खुली हैं और लॉकडाउन भी कुछ चीज़ों के हवाले से रहा है, उसमें जो सिंध के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनकी इनपुट भी शामिल है। वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। फिर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब में और दूसरी जगहों पर पीटीआई की गवर्नमेंट है वफाक में। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है जिसमें बहुत सारे जो यानी इंडस्ट्रीज़ को खोलने की बात की है, कुछ लॉकडाउन जारी भी रहेगा, तो उसमें हमें एक नज़र आया है कि मशावरत से ये बात हो रही है। लेकिन मुसद्दिक मलिक इज़ ए वेरी अप्रोप्रिएट पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो टाइगर फोर्स है और बहुत सारा जो रिलीफ वर्क है, अगर अपोजिशन की ओवरसाइट उसमें होगी तो उसके नताइज बेहतर आएंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। और ये एक इतनी बड़ी ये मामला है कि अगर सारी कौम मिलकर इसको हल करने की कोशिश करे तो शायद उसके नताइज बेहतर हो सकते हैं। आप मुसद्दिक मलिक साहब बता सकते हैं कि क्या अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ इस मौके पर हाथ मिलाने के लिए तैयार नज़र आती है? देखिए, मैं इसको 3 ज़ावियों से आपके सामने पेश करूँगा। एक तो इस तमाम ये जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस का मामला हुआ है, इससे हमारी सियासत की जो असल नेचर है वो हमारे सामने आ गई है। यानी अगर इन मामलात को भी जिस तरह की ले दे हो रही है और जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, जिसमें बात वही चल रही है जिसका रिवाज पड़ चुका है कि तुम चोर हो, वो कहता नहीं तुम्हारी अम्मा चोर है, वो कहता नहीं तुम्हारा बेटा चोर है। इस गुफ्तगू से हमें निजात नहीं। कि पिछले 2-3 दिन से जो रवैया मैंने देखा है, जिस तरह सीनियर वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं सिंध के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, और फिर कुछ जवाबी भी, अगरचे मैं समझता हूँ कि सिंध की जो काबीना है उसने थोड़ा सा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन ये गुफ्तगू इस वक्त गैर ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि इस तरह का मार्का, इस तरह का की मंजिल जो हम सख्त मंजिल जो हम तय कर रहे हैं, उसमें कोई भी शख्स, हाँ, किसी सड़क के ऊपर अगर किसी ने पैसे चोरी किए हैं तो उसको पकड़ लेना चाहिए, अगर किसी ने किसी का हक नहीं दिया तो उसको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन ये समझना कि कोई भी एक जमात या कोई भी एक सूबा या कोई भी एक नस्ल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या इस वक्त चोरी चकारी में मसरूफ़ है, तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इसका मुनासिब वक्त भी नहीं है। तो ये तो एक अहम पहलू था जिसमें मैंने आपको समराइज़ करके ये कहा कि जो पोलराइजेशन हमारी सियासत में पैदा हो गई है पिछले 4-5 साल में या 3-4 साल में, बिलखसूस इस वक्त जो ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमत का जो रवैया है, उसके बाद मुझे लगता है कि पोलराइजेशन गालिबन ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी सी लिप सर्विस तो दी जाएगी, लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म चले गए थे बुला के तमाम अपोजिशन की जमातों को अपनी बात करने के बाद, अगर 2 मिनट उनकी बात सुन लेते तो उनका दिल बड़ा होता और हो सकता है कोई अच्छी तजवीज़ उनके सामने आ जाए। तो ये है पोलराइजेशन के हवाले से। दूसरे, मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फ़ैसला किया गया है, इससे उम्मीद तो मुझे है कि शायद पोलराइजेशन ना बढ़े, लेकिन क्योंकि मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड की इसी पब्लिक पॉलिसी के हवाले से, मैं पढ़ता भी रहा हूँ, PhD भी मेरी पब्लिक हेल्थ में है, पढ़ाता भी रहा हूँ। 20 साल मैंने सेहत के मामलात को फिर मुख्तलिफ ममालिक को तजावीज़ भी दी हैं। तो मुझे ये बज़ाहिर लगता है कि आज का जो फ़ैसला है वो बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं है और इससे
سے بہت سے لوگوں کی اموات واقع ہو سکتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاؤچی نے پرسوں غالباً CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق کہا تھا کہ اگر وہ یہ لاک ڈاؤن ایک مؤثر انداز میں تھوڑا جلدی کر دیتے تو ہزاروں لوگوں کی زندگی بچ سکتی تھی. تو میں بھی تجویز کی شکل میں یہ بات پیش کروں گا کہ میں نے یہ قصد کر رکھا ہے کہ میں اس پہ پالیٹکس نہیں کروں گا کرونا وائرس کے حوالے سے، لیکن میری تجویز یہی ہے کہ آج کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، یہ خطرناک اسٹریٹجی ہے، اور اس کو اگر نظر ثانی کرنا چاہیں وزیر اعظم اور کابینہ تو اس کو ضرور کریں، اور ورنہ بہت سے لوگوں کی زندگی جو ہے اس سے متاثر ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ سندھ کا کیا رویہ ہوگا. ابھی تک سندھ نے لیڈرشپ دکھائی ہے، یعنی جو جس چیز کو آپ شٹ ڈاؤن کہتے ہیں یا لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے جرأت دکھائی اور سخت فیصلے کیے. لوگوں کی کانگریگیشنز کے حوالے سے، ایون جس طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مذہبی طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں مذہبی مختلف چیزوں کے لیے، وہ بھی وکٹمز ہیں. یعنی حکومت کا فرض ہے کہ ان کی جان و مال کا تحفظ کرے. تو یہاں پہ جو بہت دن یہ بات چلتی رہی کہ لاہور کے ارد گرد ایک مذہبی اجتماع ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ وائرس پھیل گیا، تو وہ تمام لوگ وکٹمز تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی حفاظت کا ذمہ جو ہے ہم سب کا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے اور حکومت کا بھی فرض ہے. ہمیں اپنے فرائض جو ہیں نبھانے چاہیے، لیکن اس پالیسی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی پولرائزیشن اور بڑھ جائے. اچھا ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب، آپ نے بات یہاں پر کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تھا. سر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے، بلکہ ایک عام بندے کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا اور بلاول صاحب کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو ایک ایشو ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور بہت سینسٹیو ایشو ہے. آپ کی سر اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اور سمیع صاحب آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. سمیع صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں مصدق ملک صاحب، میں ساتھ میں اسے بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو اس میں آپ نے ذکر کیا جو ریلیجیس ہمارے لیڈرز ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، خاص طور پر گلی محلوں میں جو مساجد ہیں اس میں نمازیں ادا ہو رہی ہیں ویسے ہی، اور کسی نے لاک. جی مصدق ملک صاحب، جو سمیع صاحب کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو مذہبی ہیں وہ اس موقع پر کس طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور کیا حکومت جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب اور بلاول کو کیا اٹھ کر جانا چاہیے تھا؟ مصدق صاحب جی دیکھیے، یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ گئے ہیں وہاں پہ تو اپنی تجاویز لے کے، اور مجھے تو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی PMLN کی بیٹھک سے شہباز شریف صاحب اٹھ کے گئے تھے بالخصوص اس بات کے لیے. انہوں نے اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی جس میں پورے پاکستان سے سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے تمام ممبران موجود تھے، اور وہ اپنی پالیسی ان کا وضع کر رہے تھے. اور بیچ پالیسی وضع کرنے کی وہ جو میٹنگ آن لائن چل رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے کہ آپ کی تجاویز جو مجھ تک پہنچتی رہی ہیں، میرا فرض ہے میں حکومت تک پہنچاؤں. تو وہ اپنے آپ سے کوئی ایکسکیوز کر کے چلے گئے وہاں سے اس اہم میٹنگ کے لیے. لیکن بات یہ دیکھیے کہ وہ میٹنگ وہ تمام گفتگو کس سے، دیوار سے تو نہیں کرنی تھی. اگر تو صرف دیوار سے کرنی تھی تو پھر تو ایک مراسلہ لکھ کے روانہ کیا جا سکتا ہے وزیر اعظم کے نام، اور جو میں سمجھتا ہوں کیے بھی ہیں، ہم بھی روز کرتے ہیں اور ہماری پارٹی کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر 2 گھڑی کو ٹھہر جائیں وزیر اعظم اور وہ تمام گزارشات جو تجاویز ہیں، میں بھی آپ کے سامنے آج تجاویز ہی پیش کروں گا، اگر وہ سن لیں تو ہو سکتا ہے کچھ بھلا ہو جائے. اگر وہ نہ بھی سننا چاہیں تو یہ ان کی سوادید ہے. اس سے پہلے کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپوزیشن کو بریفنگ دینے سے انکار کر دیا تھا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بریفنگ دی. تو وہ اپنی قیادت کی جگہ خود چھوڑ دیتی ہیں، یعنی پورے ملک کے وزیر اعظم کے بجائے وہ PTI کا وزیر اعظم بننے کو بعض مرتبہ بظاہر ایسا دکھتا ہے ترجیح دیتے ہیں. اور جہاں پہ بھی اپوزیشن ہوتی ہے، جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ جب ان سے بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہوئی تو پھر ہوا میں تو بات ہو نہیں سکتی. لیکن بہرحال میری خواہش یہی ہے کہ یہ پولرائزیشن کم ہو یا کم ہو. اور بے شک آپ جتنا مرضی کسی بھی حوالے سے کسی کو مقدمہ بازی کرنا چاہیں، چاہے آپ وہ نیب کو استعمال کریں یا کسی اور ادارے کو استعمال کریں، کم از کم اس صحت کے اہم معاملے سے جڑی ہوئی جو زندگیاں ہیں، ہمارے ماں باپ کی، بوڑھے لوگوں کی زندگیاں ہیں، کیونکہ اس سے
جو بوڑھے لوگ ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر ہو، جن کو بلڈ پریشر ہو، جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جن کو ایڈوانسڈ کڈنی ڈیزیز ہو، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس سے انسان کا مدافعت کا نظام کمزور پڑتا ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، وہ لوگ بالخصوص اس بیماری میں اپنی جان کھو سکتے ہیں۔ تو ان اہم معاملات کے اوپر میری خواہش یہی ہے، جس کا آپ بھی اظہار کر رہی ہیں، کہ ہمیں اگر ایک قدم پھر دوبارہ سے اپوزیشن کو بڑھانا پڑے اور دوبارہ سے یہ سلسلہ جہاں منقطع ہوا تھا وہاں سے شروع کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن کی تمام ریلیجیس فورسز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو خود سے لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ دیکھیے، ایک طرح سے تو میرے خیال میں آپ دیکھیے کہ جو معاملات سندھ میں جس طریقے سے طے ہوئے ہیں، اگرچہ بعض جگہوں پہ ان کی وائلیشن بھی ہوئی ہے، لیکن یہ واحد طریقہ کار جو عملی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں اچھا طریقہ کار بھی ہے، یہ ہے کہ آپ تمام سیاسی جو رہنما ہیں ہمارے مذہبی، انہیں ساتھ لے کر چلیں۔ آپ خود اپنے ذہن میں یہ گمان لائیں کہ کیوں کوئی مذہبی رہنما جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ ان کے علاقے کے لوگ موت کا شکار، کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ مذہب تو ہمارا جو ہے وہ امن کا پیغام لے کر آتا ہے، اور ہماری جو احادیث میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی یہ بڑی واضح شکل میں کہا گیا ہے کہ اگر انسانی جسم کو، انسانی زندگی کو کوئی اتنا بڑا خطرہ ہو تو آپ جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو اپنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو آن بورڈ لانا چاہیے۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے مکسڈ سگنلز جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے برملا یہ نہیں کہا کہ اس لاک ڈاؤن کی حتمی طور پہ ضرورت ہے۔ پہلے 2 ہفتے فار ایگزامپل میں لاہور میں ہوں آج کل، اس سے پہلے اسلام آباد میں تھا۔ اسلام آباد اور لاہور میں ایک بھوک کا عالم تھا پہلے 1.5 ہفتہ، بالکل آپ کو ٹریفک سڑک پہ نظر نہیں آتی تھی، آپ کو شام کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا کسی جگہ سے۔ اسلام آباد میں کیونکہ میرا گھر نہیں، میں اب لاہور میں ہو گیا ہوں، تو کھانا نہیں شام کو ملتا۔ لیکن اب جب میں باہر جاتا ہوں پچھلے 3-4-5 دن سے، جب سے یہ سگنلنگ مکسڈ سگنلنگ شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں کھول دیں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ چیزیں بند بھی رہ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں کھلنے سے کچھ نہیں ہوگا تو پھر میرے باہر جانے سے کیا ہوگا؟ اگر لوگ اپنی فیکٹریوں کو جا سکتے ہیں، اگر لوگ دیگر اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، تو میں گھر میں کاہے کو بیٹھا ہوں؟ تو وہ تمام عوامل جو پوری دنیا جنہیں دیکھ چکی ہے، 3 چیزیں ہیں جن سے انسانی زندگی بچتی ہے۔ ایک مؤثر لاک ڈاؤن جو دنیا کے ہر ملک نے کیا ہے۔ مؤثر لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے لاک ڈاؤن۔ مؤثر لاک ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ 4-6 ہفتے کے لیے ایک مؤثر لاک ڈاؤن، جس کے بعد پھر جب نمبر آف پیشنٹس نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس لاک ڈاؤن کو نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے وہ لوگ جن کو پر آپ کو شک ہو، یعنی ابھی تک ان کا ٹیسٹ نہ ہو چکا ہو، جس کمیونٹی میں ہو، بالخصوص غریبوں کی کمیونٹی، اگر آپ کو کسی جگہ پہ ایک بھی کیس پہ شک پڑے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو وہاں سے نکال کے ایک آئسولیشن سینٹر میں ڈالا جائے، جہاں پہ ان کا کسی اور شخص سے تعلق نہ ہو جب تک ان کا ٹیسٹ نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے دہی کا ایک قطرہ پوری دیگ دودھ کی تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ایک شخص جس پہ آپ کو شک ہو، وہ مشتبہ شخص جو ہے وہ پوری ایک کمیونٹی کو تباہ کر سکتا ہے، پوری ایک بستی کو برباد کر سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے ایسے کہ لاہور کی ایک گلی میں سے 42 اشخاص نکل آئے جن کو کورونا وائرس تھا۔ آپ نے یہ وہاں دیکھا اسلام آباد میں جہاں پہ ایک محلے کے اندر کتنے لوگ نکل آئے۔ آپ نے یہ مردان میں دیکھا جہاں پہ ایک یونین کونسل کے اندر 45 لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا اور 42 لوگ جو ہیں ان میں سے کورونا وائرس پازیٹیو ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو کنفرم ہوتے جائیں کہ ہاں انہیں یہ مرض ہے، ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے، ان سب کو بے شک ایک وارڈ میں اکٹھا کرنا، کیونکہ ایک انفیکٹڈ آدمی دوسرے کو انفیکٹڈ آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر ان 3 عوامل پہ فوکس کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیابی سے اس آزمائش میں سے نکل جائیں۔ تو اس وقت ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ یہ پیغامات ہم مذہبی لیکن ڈاکٹر تک لے کر صاحب، جو جائیں۔ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، یہ تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، اور آج انہوں نے پرائم منسٹر سے ایگری کیا ہے ان تمام چیزوں پر۔ یہ جو لاک ڈاؤن جزوی طور پر کھولا جا رہا ہے، تو آفیشلی تو وہاں پر جو مسلم لیگ نون کی جو نمائندگی ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں ذاتی طور پر آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو نون لیگ کی قیادت وہاں پر تھی انہوں نے تو ایگری کیا اس سے کہ ٹھیک ہے جی جزوی طور پر لاک ڈاؤن کھول دیں۔ دیکھیے، میں تو ان میٹنگز میں موجود نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم کہ کس بات کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہوا ہے،
لیکن میری پہلی جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستانی ہونے کے حوالے سے اپنے پاکستانی بزرگوں دوستوں بہنوں بھائیوں بچوں سے، اس وجہ سے مجھے اس معاملے پہ وہی بات کرنی ہوگی جو حق سچ ہے. اس وقت ہماری بھی حکومت ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے تو میں ان سے بھی مؤدبانہ دونوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں. اور یہی میں گزارش اور یہی میں جو سجیشن ہے تجویز کی شکل میں موجودہ حکومت تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائنٹیفکلی صحیح فیصلہ نہیں ہے. اس سے بہت لوگوں کی زندگیاں جو ہیں چلی جائیں. تو یہ اگر اس پہ کتنا اتفاق ہے اور کتنا اتفاق رہے گا یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہونے کے حوالے سے بھی اور پاکستانی اس سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستانی ہونے کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ آج والی پالیسی جو ہے غالباً اس پہ دوبارہ سے غور کیا ہو جائے. اچھا ملک صاحب، لیکن جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور شاید انہی کی رپورٹس کو بنیاد بنا کر حکومت جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے لے رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے فیصلے لے رہی ہے؟ کیونکہ جب بھی حکومت کی طرف سے وزراء آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے وہ ہمارے آپ سب کے سامنے ہے، اور اگر ہم ٹوٹل شٹ ڈاؤن کر دیں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ امریکہ بھی جو ہے وہ اب پارشل جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے، ان لاکنگ کی طرف. دیکھیے امریکہ تو اس وقت شٹ ڈاؤن ہے اور اسپین بھی اس وقت شٹ ڈاؤن ہے اور اٹلی بھی اس وقت شٹ ڈاؤن ہے اور یونائٹڈ کنگڈم بھی اس وقت شٹ ڈاؤن ہے، اور اس سے پہلے جو ساؤتھ کوریا میں بھی شٹ ڈاؤن ہوا اور چین میں بھی شٹ ڈاؤن ہوا اور سنگاپور میں بھی شٹ ڈاؤن ہوا. تو اس وقت دنیا میں ایک ہی ایسے ملک کی ایگزامپل نہیں ہے جہاں پہ یہ وبا آئی اور اس پہ قابو پایا گیا بغیر شٹ ڈاؤن کے. تو ایک تو بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ شٹ ڈاؤن واحد حل ہے اس کا. جب تک ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی تب تک واحد حل اس کا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. یہ شٹ ڈاؤن، لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کا مطلب کرفیو نہیں ہوتا. اور میں اس بات سے تو بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جب میں نمبرز دیکھتا ہوں، اموات کی شرح دیکھتا ہوں، ٹیسٹنگ کی شرح دیکھتا ہوں جو گھٹ گئی ہے. یعنی اگر آپ 25 مارچ کو جو ٹیسٹ ہوئے ہیں 25 سے 2 اپریل تک ان کو دیکھیں اور پچھلے ہفتے کے ٹیسٹس کو دیکھیں تو ٹیسٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ کم ہو گئے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 25 مارچ سے 2 اپریل تک زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہوں اور پچھلے ہفتے آپ کم ٹیسٹ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں کم ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ آبویسلی اگر آپ ٹیسٹ کو 0 پہ لے آئیں تو آپ کی رپورٹنگ 0 ہو جائے گی. آپ کہیں گے پاکستان میں تو ایک بھی شخص نہیں ہے جس کو اس وقت کرونا کا شکار ہے. تو پاکستان میں ٹیسٹنگ بہت زیادہ بڑھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان اس وقت گروتھ فیز میں ہے، اس وقت پاکستان کے اندر اس وقت اس کو نرم نہیں کیا جانا چاہیے. 2 ہفتے بعد اگر نرم کر دیتے تو غالباً اتنی دیر میں ہمارے نمبرز پلیٹو کرنا شروع کر دیتے اور پھر نیچے آنا شروع کر دیتے. جو آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا ہے اس میں دیکھیے حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا، وزراء کا، حکومت کا، وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ موت اور بھوک کی تکرار کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے. پاکستان کو 4 ہفتے کا ہیڈز اپ ملا تھا. ہیڈز اپ کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں یہ وبا 4 ہفتے پہلے آ گئی تھی اور پاکستان میں 4 ہفتے بعد آئی. تو پاکستان کے پاس ایک مؤثر پلاننگ کرنے کے لیے، یعنی موت کے خلاف اور صحت کے حق میں پورا پلاننگ کرنے کے لیے بھی 4 ہفتے تھے اور بھوک کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے بھی 4 ہفتے تھے. اس 4 ہفتے میں ہم صرف یہی کہتے رہے کہ اس کا انفلوئنزا یعنی فلو کی طرح کی ایک چیز ہے، یہ آئے گی چلی جائے گی. جب پوری دنیا کا ڈیٹا آپ کو چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ وبا فلو کی طرح نہیں ہے، یہ بہت جان لیوا ہے اور بہت زیادہ انفیکشس ہے. تو میری دوبارہ سے التماس حکومت کو یہ ہوگی کہ یہ تکرار بھوک اور موت کی جو ہے یہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتی. یہ اپوزیشن کو ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ بھوک مٹائیں تو ہم موت کی بات کریں، آپ موت مٹائیں تو ہم بھوک کی بات کریں. لیکن حکومت کا کام جو ہے وہ ایک ایفیکٹو پلاننگ اور ایفیکٹو امپلیمنٹیشن ہے. اور جب 4-6 ہفتے مل گئے تو ان 4-6 ہفتے میں موت کے خلاف بھی پلاننگ اور بھوک کے خلاف بھی پلاننگ کرنا یہی صرف حکومت کا کام ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ہمارے بیر راستے میں گر بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی گلا نہیں ہے. آج پلاننگ کریں لیکن مؤثر پلاننگ کریں جس میں دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چلیں. پالیسی از دی آرٹ، اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ. اٹس ناٹ اے چوائس بٹوین ڈیتھ اینڈ ہنگر. یہ آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے،
یہ آپ نے پالیسی بنانی ہے جس میں آپ دونوں چیزوں کے خلاف پلان کریں اور ایک جنگ کی طرح ان کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو موت سے بھی بچائیں اور لوگوں کو بھوک سے بھی بچائیں. یہی حکومت کا کام ہے اور اسی حکومت کے کام کو بہتر کرنے کا فرض جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ نے جو بات کہی ہے کہ اگر جزوی طور پر آپ کھولیں گے تو جو ایس او پیز آپ جن انڈسٹریز کو کھول رہے ہیں وہ دوسری پر بھی لگائے جا سکتے ہیں. یہ کوئی تک نہیں ہے، منطق نہیں ہے کہ جی آپ یہ انڈسٹری کھول دیں اور یہ انڈسٹری نہ کھولیں. اور پھر مساجد میں جو مفتی منیب صاحب نے جو لاک ڈاؤن ختم کیا تو انہوں نے بھی پھر اس لیے کیا ہوگا کہ جناب یہ دوسری جو انڈسٹری کنسٹرکشن کھل گئی ہے اور اللہ کا گھر آباد نہ ہو ایک مسلمان ملک میں اور عقیدے کے لحاظ سے، تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یہ تو بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ بتائیے پھر یہ گورنمنٹ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ کیا پریشر ہے اس پہ اس وقت؟ کس چیز سے خوف زدہ ہو کے کر رہی ہے؟ اب کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ بڑے ڈیسائسو ہوں گے لیکن ان کو اس وقت اتنا ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ایک طریقہ کار تھا، اگر پہلے ہی دن ہم اس کو یہ نہ کہتے کہ یہ فلو ہے، فلو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو غالباً ہماری پوری جو وار روم ہے، وار روم کا مطلب ہے جو اسٹریٹجی ٹیم ہے، وہ غالباً دن رات بیٹھ کے پلان کر رہی ہوتی. 2 ٹیمز ہوتی ہیں، ایک ٹیم پلان کرتی صحت کے تمام عوامل کہ ہم نے آئسولیشن سینٹر کیسے کھولنے ہیں، کہاں پر کھولنے ہیں، ہم نے کوارنٹین سینٹر کہاں کھولنے ہیں، کیسے کھولنے ہیں، ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ان سب کو بچانے کے لیے جو پروٹیکٹیو گیئر دینا ہے وہ فیصلہ آباد میں بننا شروع ہو جانا چاہیے. اسے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایمرجنسی لگا کے انڈسٹریز کو فورس کر سکتے ہیں. یعنی جو سٹچنگ کا کام کر سکتا ہے وہ یہ تمام چیزیں، آپ کا جو ماسک ہوتا ہے N95 نہیں دوسرا ماسک سے گلوز، سر کا وہ جو سامان ہوتا ہے، ہینڈ کے جو ہوتی سب بنا سکتا ہے. آپ اگر اس وقت ہم ایک مؤثر پلاننگ کر رہے ہوتے صحت کے حوالے سے اور ایک ٹیم مؤثر پلاننگ کر رہی ہوتی کہ اگر ہمارے یہ حالات آنے والے ہیں اور ہم نے 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ لوگ، جتنے بھی کروڑ لوگوں کا کچھ انتظام کرنا ہے تو وہ اس وقت موبلائز کرتے ان تمام NGOز کو. وہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں وہ اس وقت ہوئی ہوتی کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی دھوپ نہیں پڑے گی کہ لوگ دھوپ کی وجہ سے سڑک پہ باہر آ جائیں. تو میرے خیال میں تھوڑی سی ان ایفیکٹو پلاننگ کی وجہ سے اب لگ رہا ہے ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری سے بچتے بچتے ہمارے ہاتھ سے گیند نکل جائے یہ جو دھوپ والی ہے اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. تو اس کا تمام چیز کو اگر آپ اینالائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر پلاننگ کی ضرورت ہے اور اب بھی کی جا سکتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کو کنڈیم کر دیں آپ سلیق پہ کسی بات. اچھا یہ بتائیے کہ ان حالات میں اپوزیشن جو ہے وہ سیشن قومی اسمبلی کا بلا سکتی ہے، سینٹ کا بلا سکتی ہے، ریکوزیشن آپ دے سکتے ہیں. تو آپ اپوزیشن بھی ہمیں اس حوالے سے خاموش نظر آ رہی ہے. کوئی جوائنٹ سیشن، کوئی چلیں وہ تو پریزیڈنٹ نے بلانا ہے، لیکن قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس تو آپ بلوا سکتے ہیں. جی میں بالکل جی میرا نہیں، مجھے بظاہر تو سمیع ابراہیم صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بظاہر ایسی پلاننگ نہیں نظر آ رہی. جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کو بلانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں، وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا، آپ بلا کے پلان نہیں کر سکتے کہ لوگ کہاں بیٹھیں گے. آپ کو بلانے سے پہلے پلان کرنا ہوگا کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ لوگ کیسے بیٹھیں گے. جو کرسیاں آپ نے رکھی ہیں، جو اندر آنے کا طریقہ ہے، جو صحافیوں کے اندر آنے کا طریقہ ہے. سوری ٹو کٹ یو ہیئر مصدق ملک صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آتے ہیں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی کچھ فلوٹ کی جا رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں سیاست میں متحرک ہو جائیں. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس سوال کا جواب جانیں گے، لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دفعہ پھر آپ کو سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور سمیع صاحب آپ کی اجازت سے میں ملک صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اچھا ملک صاحب، ایک تو یہ نیشنل اسمبلی کے جو سیشن کے حوالے سے سمیع صاحب نے سوال کیا تھا اس کا بھی جواب دے دیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں فلوٹ کی جا رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہوں، اور اس حوالے سے ان کی نواز شریف صاحب سے کچھ بات بھی ہوئی ہے اور انہیں گرین سگنل بھی دیا گیا ہے. اور ایک اور سوال میرا آپ سے ہوگا ملک صاحب، وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ اپوزیشن کو کیا دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے پہلے تو اپوزیشن کے رول کے حوالے سے میں بات کر دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کی ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی اپوزیشن کا رول ہے کہ وہ حکومت کی پیش کی ہوئی ہر پالیسی جو ہے اس کا تنقیدی جائزہ لے، لیکن ایک مثبت ذہن کے ساتھ تنقیدی جائزہ لے، اور حکومت کو وہ تمام تجاویز پیش کرے کہ یہ تمام معاملات کس طرح سے بہتر کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے معاملات ہوں. یہ اپوزیشن کا رول ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ رول ہونا چاہیے افیکٹو. مجھے دکھ ہے بہت زیادہ کہ ایسا ہوتا نہیں نظر آ رہا مجھے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے پہلے. میں بار بار ایک ہی بات کروں گا تو آپ کا پروگرام بورنگ ہو جائے گا کہ جس طرح کی پولرائزیشن اس وقت ہماری سیاست میں ہو چکی ہے، اس طرح کی پولرائزیشن کے بعد کوئی اہم بل بھی سامنے آتا ہے تو اس پہ کوئی مثبت گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ اسمبلی کی کارروائیاں بھی دیکھ لیں تو وہ تیرے میرے پہ اتر آتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ ہمیں عوامی مفاد میں بدلنا ہوگا. یہ تو پہلی بات. مریم نواز صاحبہ ضرور سیاست میں، وہ سیاست سے صحیح نہیں ہے، وہ سیاست میں آئیں گی کیسے واپس؟ وہ سیاست میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا جو بہت لوگوں کی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اگر وہ سیاست میں نہ ہوتی تو آپ یہ سوال ہی نہ پوچھتی. بہت سے لوگ ہیں جو جن کا پارٹی سے کوئی تعلق ہوگا مگر کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی وہ سیاست میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. بہت سے ہمارے اہم سیاسی رہنما ہیں، ان کی اگلی نسل بھی جو ہے وہ سیاست میں آ چکی ہے یا آ رہی ہے، کبھی کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے. لیکن اس وقت کیونکہ ان کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ کرونا وائرس کے بعد تو کچھ اور بھی، میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ 4 چیزیں ہیں جو موت کا پیش خیمہ ہوتی ہیں کرونا وائرس میں. ایک آپ کی 65 سال سے یا 60 سال سے عمر زیادہ ہو. دوسرا آپ کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کڈنی فیلئر ہو، دل کا عارضہ ہو، یا کوئی بھی ایسی بیماری امیون سسٹم کی. تو نواز شریف صاحب کو تو یہ تمام عارض ہیں. اس وجہ سے کچھ پریشانی ان لوگوں کی، ان کے خاندان کی پریشانی اس وبا کے آنے کے بعد جو بڑی تیزی سے لندن میں پھیل رہی ہے اور پھیل چکی ہے، کچھ پریشانی اور بھی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی سرجریز بھی کچھ موت پڑ گئی ہے. مگر وہ سیاست میں ضرور آئیں گی، میرے خیال میں ضرور آئیں گی. تو ان حالات میں تو انہیں واپس نہیں آ جانا چاہیے؟ لندن میں تو یہ بہت زیادہ بیماری ہے اور بڑا خطرناک صورتحال ہے. آپ بجائے شاید ہمارے ہیں اس وقت ان کے لیے ٹریول کرنا جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اس وقت ان کو میرے خیال میں میری والدہ جو ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ ان کو ہلکا سا نزلہ ہوا تھا تو ہم نے 20 دن ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے، صرف اس خطرے سے ان کے پاس کوئی سمٹم نہیں. لیکن ان کی اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ ان میں بھی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے. تو یہ تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ ان کو بڑی تنگی ہوئی اس میں، لیکن ہم نے ان کو کمپلیٹ آئسولیشن میں رکھا. یہاں تک کہ ملازم جو کھانا بھی دیتے ہیں وہ باہر رکھتے تھے ٹرے ایک اسٹول کے اوپر، اور وہ آ کے خود اپنا کھانا اندر لے کے جاتے تھے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا جرثومہ ہو یا جراثیم ہو تو اس سے کوئی ملازم بھی متاثر نہ ہو سکے. تو اس وقت تو کسی بھی صورت کسی زیادہ عمر کے شخص جو ہائی رسک ہو، جس میں کوئی موrbidity ہے، اس کو قدم ٹریول نہیں کرنا چاہیے. آپ کا ایک اور سوال تھا، میں پتہ نہیں بھولتا ہوں یا کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کوئی آنے والے دنوں میں؟ مجھے نہیں معلوم کی تبدیلی. دیکھیے مجھے خطرہ ہے کہ آج سے پہلے تو میں کچھ بہت بڑی تبدیلی نہیں دیکھتا تھا، ذاتی طور پہ نہیں دیکھتا تھا. بہت سے ہمارے مبصرین ہیں جو مختلف طرح کے قیاس دوڑاتے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. لیکن آج جو پالیسی بنی ہے اس میں مجھے ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ 2 اہم چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میجر سیاسی ڈسٹرکشن پیدا ہو سکتی ہے. ایک تو یہ جو آج پالیسی بنی ہے اس کے نتیجے میں اگر بہت زیادہ لوگوں کی اموات واقع ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں نہ سیاسی طور پہ کوئی معاف کرے گا، نہ اقتصادی طور پہ کوئی معاف کرے گا، اور نہ سماجی طور پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے اموات جو ہیں ان کو برداشت کریں گے. اور اس کی وجہ سے ڈسکنٹینیوٹی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جو میرے گمان میں آج کی پالیسی کے بعد آیا ہے. کہ دیکھیے ابھی تک ہمارے ہاں اموات کی شرح کم اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں 50 سے 60% لوگ جو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں اس وائرس سے وہ 20 اور 40 سال کے درمیان میں. مگر آپ کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگ جب گھر آتے ہیں تو ان کے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ گھر ہوتے ہیں. تو جب یہ انفیکشن ان تک پہنچے گی تو بہت اس سے حالات خراب ہوں گے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو حکومت نے جس طرح کی معاشی پالیسی پچھلے 2 سال میں رکھی ہے، اس سال حکومت بجٹ بنانے میں ناکام ہوئی
اور وہ ایک دوسرا وقت آئے گا جس وقت میجر سیاسی ڈسکنٹینیوٹی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اگر معاشی طور پہ ہمارا میلٹ ڈاؤن شروع ہو۔ جی سمیع صاحب، اب میرے خیال میں ڈاکٹر سعود کے حوالے سے اگر ہم کچھ شیئر کر لیں سمیع تو صاحب، آپ نے اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ جی یہ کہہ رہا تھا، اور یہ ڈاکٹر سعود جی میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں صرف ایک چھوٹا سا علینا اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جی مصدق ملک صاحب، اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سمیع صاحب کہ کیا بلایا جائے؟ لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں پلاننگ ہونی چاہیے، مؤثر پلاننگ کے بغیر کیسے سر وہ مصدق ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی مؤثر پلاننگ نہیں ہے، اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں، جو ابھی آپ نے پالیسیز بنائی ہیں وہ بہت الارمنگ ہے، تو ان حالات میں تو پاسبل نظر نہیں آتا۔ باقی آپ وہ ایک چیز جو ہے جی سمیع صاحب، جی آپ باقی پاکستانی جو ہیں بڑے زبردست قوم ہے، بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے، اور مصدق ملک صاحب ہمارا جو سسٹم انفارچونیٹلی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز مختلف اوقات میں اقتدار میں آتی رہیں، لیکن ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈرین ہوا اور یہاں سے چلا گیا، کیونکہ کسی نے ایک عام آدمی کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں یہاں پر بننے دی۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ اور ابھی ڈاکٹر سعود انور کی فوٹیج علینا اگر آپ چلا کے دکھائیں، پاکستانی ڈاکٹر ہے، پاکستانی امریکن، انہوں نے جو وہاں پر کام کیا ہے کہ ایک وینٹیلیٹر پر 7 مریض جو ہیں وہ رکھا جا سکتا ہے، ایک ایسی انہوں نے انوینشن کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر ان کا گھر ہے وہاں پر پوری جو اس کی جو وہاں کی جو کمیونٹی ہے، پولیس اور سب، وہ کس طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی سروسز کو اکنالج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہو رہا تھا کرونا کا، وہ بھی ایک پاکستانی سائنٹسٹ ہے، کشمیر سے سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ تھا ہمارا، جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی پہچان ہے، اور اب وہ وہاں پر ایسی وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ایک دل کو ایک لحاظ سے تو خوشی ہے کہ پاکستان کا امیج بلند ہو رہا ہے اور وہاں پر وہ سرو کر رہے ہیں، لیکن ایک دل میں یہ افسوس نہیں اٹھتا ڈاکٹر صاحب کہ یہ لوگ پاکستانی تھے، اگر ہم انہیں یہ سوسائٹی یا ہمارا سسٹم انہیں اپرچونٹی دیتا تو آج یہ سب کچھ پاکستان کے لیے کر رہے ہوتے، اور پاکستان کے لوگ اس قسم پرسی، غربت اور ذلت کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں بہت سے آپ نے دیکھا ہے، چین کے اندر، بھارت کے اندر، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایکسپیٹریٹ کمیونٹی نے نہ صرف باہر جا کے بہت خدمت کی اور بڑا نام پیدا کیا، بلکہ پھر واپس آ کے اپنے ممالک جو ہیں ان کے اندر بہت کنٹریبیوشن کی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو ایک ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو 20-25 سال سے گئی ہوئی ہے، مثلا یہ ابھی وائرس کے حوالے سے میں اپنی تحقیق کر رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اور ملک کی کرونا وائرس اسٹریٹجی بنانی شروع کی ہے، ایک افریقی ملک کی، تو اس کے اندر بہت سے یہی لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میری مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بٹ ہیں جن کا تعلق کارنیل یونیورسٹی سے ہے، ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، انفیکشس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں، ہیڈ ہیں، اور اس وقت وہ پالیسی بنا رہے ہیں میرے خیال میں قطر کی، انہوں نے میری بہت مدد کی۔ ہماری ایک یہاں پہ ڈاکٹر ہیں، ہماری بڑی اچھی دوست ہیں ڈاکٹر سارا، جو ماؤنٹ سائنائی ہاسپٹل کے اندر انفیکشس ڈیزیزز کی اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے میری بہت مدد کی۔ اسی طرح بہت سے ایسے دوست ہیں جو پاکستانی ہیں، جو باہر ہیں، جو بے انتہا جو ہائیلی ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ان کی ایکیڈیمک اپوائنٹمنٹس ہیں، تحقیق کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے میری بہت مدد کی۔ لیکن جہاں پہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں جسے بھی فون کرتا ہوں وہ مدد کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے ایسے کہ غالباً فقدان ہے مدد مانگنے کا۔ اس وقت اگر یہ برجز بنائے جائیں اور وہ تمام انٹرنیشنل ٹیلنٹ جو ہے پاکستانیوں کا اسے لایا جائے، وہ لوگ جو آلریڈی اگر ساؤتھ جنہیں آپ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں تو خیر بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا جب میں بوسٹن میں رہتا تھا، تو میری ان سے بڑی دوستی تھی، یہ کنیکٹیکٹ میں تھا تب بھی، اگر یہ وہاں پہ 7 لوگوں کو ایک وینٹیلیٹر میں پہ لگا سکتے ہیں تو آپ جی اگر آپ ان کو ٹیلی فون کریں گے تو وہ جہاز اپنا اگر ان کو کہیں سے ٹکٹ لے کے کسی طریقے سے پاکستان میں آنا ہوا تو وہ پاکستان میں آ کے آپ کو ایسے وینٹیلیٹرز بنا کے دیں گے، کیونکہ آپ اور میں دونوں انہیں جانتے ہیں
اس کے علاوہ اگر ایسا ملک نہیں صاحب جو ہو آپ نے سکتا تجویز تو دی ہے آپ انہیں- بالکل حکومت کو اسے فالو کرنا چاہیے، بہت اچھی موقع پہ تو اس طرح کی تجویز کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، کل بڑی تعریف کی ہے سپریم کورٹ نے ان کی. خیر جی، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، طیب بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہیں اور بینچ میں جو لوگ ہیں وہ بھی صحت یاب ہیں. اچھا طیب، یہ بہت اہم آدمی ہوتا ہے جو نائب قاصد ہے. آپ میں سے بات بھی کر رہے تھے، کرسی کھینچتا ہے چیف صاحب کی یا جج صاحب جس کے بھی وہ نائب قاصد ہوتے ہیں، ان کو بٹھاتا ہے، پھر وہ جو ان کا گاؤن ہے وہ بھی ان کو پہنایا جاتا ہے. اور یہ جو دوسرے جو قاصد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایکسیس میں ہوگا جو مختلف ججز کے ہیں. اچھا، انکیوبیشن جو پیریڈ ہے وہ بھی کوئی 14-15 دن، کوئی کہیں کا 21 دن بھی ہو گیا. تو اگر آج ٹیسٹ نیگیٹو ہے تو اس بات کی پاسبلٹی تو ہے کہ 4 دنوں کے بعد اللہ نہ کرے وہ کہیں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو عام آدمی جو ہے اگر اس کا اس طرح سے سلسلہ ہو تو اس کو تو کوارنٹائن میں حکومت رکھتی ہے. بلکہ ابھی ویسٹ سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس ٹائم کا نہیں پتہ کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے یا نہیں. تو اس کو تو صحت یاب ہونے کے 2 ہفتے بعد بھی کوارنٹائن کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو صرف ایک دن چیف صاحب نہیں بیٹھے اور کل سے پھر بیٹھ رہے ہیں. تو یہ کچھ ایک اس کا کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا جو قانون عام آدمی کے لیے ہے اور جیسے چیف صاحب کر رہے ہیں. سر ان کا ٹیسٹ ہوا ہے، وہ نیگیٹو آیا، تو اس میں قانون کہاں سے آ گیا؟ سر ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نا. اصل میں سر یہ ہوا تو یہی ہے کہ جب آج وہ عدالت میں نہیں ہے، کل ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، تو جب ان کا ٹیسٹ ہی نیگیٹو آ گیا، اور صرف ان کا نہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ جو نیب قاصد ہوتے ہیں، میں پہلے یہ بتاؤں کہ محمد احسان نامی نیب قاصد تھے اور ان میں کرونا جو ہے وہ تشخیص ہوا. پہلے ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ شاید نیگیٹو تھا، لیکن ان کو شک تھا کہ ان کی سمٹمز ایسی تھیں کہ ان کو شک تھا کہ اس کو کرونا ہو سکتا ہے. پھر دوبارہ اس کے سیمپلز لے کے بھیجے گئے تو وہ پھر تصدیق ہو گئی اور ان کا رزلٹ جو ہے اس میں ایک سیکنڈ مجھے ذرا بات دیکھیں جو ایک طیب ایک سیکنڈ طیب ایک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کا پہلے نیگیٹو تھا پھر پازیٹیو آیا. میں یہی عرض کیا جو علینا نے جس پہ رسپونڈ کیا ہے کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے. اگر کوئی آپ پر کوئی نزلہ کھانسی زکام کی کوئی علامات آ رہی ہیں، اگر آپ کا آج ٹیسٹ اگر نیگیٹو ہے یا بالکل ٹھیک بھی ہیں تو وہ 4 دنوں کے بعد پازیٹیو آ سکتا ہے. تو اسی لیے وہ جو بندہ ہے اس کو 14-15 دن کے لیے آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور لیکن جو میں آپ کو بتاؤں، جسٹس گلزار احمد صاحب ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کوئی ایسی ان کو علامات نظر ہی نہیں آئی جس پہ ان کو شبہ ہو یا شک ہو. جی خدا کرے وہ ٹھیک ہو. جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور جب ٹیسٹ نیگیٹو آیا، پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو دیکھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں رکھا، آج کورٹ میں بھی نہیں گئے، اور اپنی جو ساری مصروفیات تھیں وہ بھی انہوں نے لمیٹڈ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو پرنسپل جو سیکرٹری ہوتے ہیں تو ان کا بھی ٹیسٹ کرایا گیا، ان کا بھی نیگیٹو آیا. پھر ان کی فیملی میں دیکھا گیا کہ کسی اور میں کوئی ایسی علامات تو نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اگر ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ گیا ہے، لیکن علامات سے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی علامت جو ہے وہ نہیں تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے الحمدللہ کا بھی ادا کیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے نوافل بھی ادا کیے ہیں، اور کل سے دوبارہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمد احسان اور اس کے قریبی لوگ تھے، وہ 30 لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ میں کنڈکٹ ہوئے ہیں، اور ان کے سیمپل جو ہیں وہ NHI میں بھیجے گئے ہیں، اور کل جو ہے ان کی رپورٹس موصول ہوگی. لیکن کل پتہ چلے گا کہ کیا محمد احسان کے علاوہ کوئی اور بھی سپریم کورٹ میں سے اس کرونا وائرس سے متاثر ہے یا نہیں، تو اس سے کل پتہ چلے گا. لیکن چیف صاحب کے اندر کوئی بھی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کلونجی اور کہوا جو ہے وہ ریگولر پیتے ہیں، اور شاید 3 ٹائم پیتے ہیں. ایون جب کورٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ گرم پانی اور پھر سٹیم لینا. تو چونکہ ان کی عمر بھی کچھ ایسی ہے، وہ اس سوال سے بہت زیادہ احتیاط بھی کرتے ہیں. تو شاید یہ احتیاط جو ہے وہ ان کے جو ہے کام آئی ہے، اور وہ اس ساری چیزوں سے جو ہے وہ ابھی تک الحمدللہ محفوظ ہے. اللہ نے مدد کی اور احتیاط کی وجہ سے بالکل کام آئی. اچھا
اچھا طیب، جو دوسرے ججز ہیں بینچ میں، دوسرے جج بھی بیٹھتے تھے، اب صرف باقی وہ قاصد تو نہیں ہے. آپ نے کہا 30 آدمیوں کا ٹیسٹ ہوئے ہیں آج، تو ان میں کچھ ججز بھی شامل ہیں؟ کچھ آپ کو اگر شامل ہیں تو ان کے نام معلوم ہیں؟ نہیں، ججز تو اس میں سے کوئی شامل نہیں ہے. یہ جو جو چیف جسٹس کا چیمبر ہے اور اس سے جو منسلک جو لوگ تھے جن سے محمد احسان کا ملنا جلنا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیب قاصد ہوتے ہیں نا، ان کی موومنٹ ویسے بھی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. ہم سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں کہ ہمیں بھی ان تک ایکسس جو ہے وہ نہیں ہوتی، کہ اگر ہم ایکسس بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ ہم سے بھی بڑا لمیٹڈ ہو کے نہیں. لیکن طیب، جو چیف جسٹس صاحب ہیں دیکھیں، اس میں ایک اور چیز بھی ریسرچ نے بتائی ہے کہ آپ میں ہو سکتا ہے سمپٹمز نہ ہوں، وائرس ہو لیکن سمپٹمز نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ وائرس ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اب محمد احسان کے سامنے چیف جسٹس صاحب تو ایکسپوز تھے نا، تو وہ دوسرے ججز کے ساتھ چیف صاحب تو ملتے ہیں نا، وہ تو بات کرتے ہیں. تو اللہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چیف صاحب بالکل درست ہیں اور خدا کرے وہ ٹھیک رہیں، صحت یاب رہیں، لیکن صحت یاب آدمی جو ہے وہ وائرس کیری کر سکتا ہے، وہ آلموسٹ ختم ہو گیا، ورنہ آپ طیب سے ضرور کامنٹ لے لیتے. لیکن جیسے کہ طیب بلوچ نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار صاحب وہ کل آرگینک ہے، تو میرے خیال میں جتنے بھی بینچ میں لوگ ہیں وہ یقیناً ان کو بھی اس طرف ضرور کہتے ہوں گے آپ ضرور لیں. خیر جی، مصدق ملک صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتشار ہے، اور اگر انتشار رہا اس طریقے سے تو وہ ایک خطرہ دیکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.